अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने हालिया खिताब में जो कि उन्होंने किया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में, उसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जो जद्दोजहद है, जो कुर्बानियाँ हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उनको काफ़ी सराहा। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं खालिद बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, हाल ही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान पर बात करेंगे जो कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को, कुर्बानियों को सराहते हुए किया। इस हवाले से क्या कहेंगे, कौन सी कुर्बानियों का उन्होंने ख़ुसूसन तज़किरा किया और इनकी कुर्बानियों पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, इससे बड़ी और कुर्बानी क्या होगी कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वो फ्रंट लाइन पे है। ख़ास तौर पर उसके जो कबायली अज़ला हैं वो भी फ्रंट लाइन पे हैं, और दहशत गर्दी का जो भी हर दूसरे रोज़ जो वाक़या हो रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है, वो सारी वहीं हो रही है। उसमें साफ ज़ाहिर है वो फिर कुर्बानियाँ भी उनकी हैं, और फिर उसकी वजह से एक आम जो माशरती जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसके ऊपर भी उसके जो असरात मुरतब होते हैं। तो साफ ज़ाहिर है वो एक ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और उस पर फिर जो हमारे जनरल साहब ने 14 अगस्त को PM काकूल में जो तकरीर की और जो कुछ कहा और उनको खराज तहसीन पेश किया, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनका अदराक करते हुए और उनको ये एक हक़ है जो अदा किया है, और उनकी तारीफ़ बनती भी है KPK के आवाम की कि वो तमाम इस तरह के मसाइल के बावजूद फिर भी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और उनका जो है ना साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रोपेगेंडा भी बहुत हो रहा है। और फिर एक और चीज़ भी ज़हन में रखिए कि ये दहशत गर्दी का फितना कोई हालिया नहीं है। आप इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशत गर्दी है जो पिछले अपना दो दहाइयों से उसने खुदकश धमाके और इस हवाले से एक नया रुख अख्तियार किया था। कबल अज़ीं टाइम बम, रिमोट कंट्रोल बम, और इसके ज़रिए पाकिस्तान में के मुख्तलिफ़ शहरों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती थी। और उसमें आप ये देखिए कि कराची के बोरी बाज़ार से लेके तो पेशावर के किसा ख़वानी बाज़ार तक इतने वाक़यात हैं दहशत गर्दी के जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने जाम शहादत नोश कुर्बानियाँ दी हैं, और उसमें भी जो ज़्यादा तादाद है कुर्बानी देने वालों की वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की है। मतलब ये एक अच्छा, आर्मी चीफ ने अपने खिताब में पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत और अमन के हवाले से जो पैगाम दिया है उस हवाले से बात करेंगे कि क्या मैसेज जाता है पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत को लेकर। देखिए, एक तो यहाँ दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि पाकिस्तान जो है दो तरफ़ा लड़ाई लड़ रहा है। अपने पाक फ़ौज जो है वो दो तरफ़ा लड़ाई लड़ रही है। एक तो लड़ाई है जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है या कुछ सरहदों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई जारियत का मरतकब हो उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन एक और फोर्स भी है जो पाक फ़ौज पर हमला आवर है, वो है प्रोपेगेंडा करने वाले। मतलब है कि एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज अपनी जानें कुर्बान कर रही है, एक दो दिन गुजरते हैं और फिर कोई ना कोई ख़बर आ जाती है कि दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में या उनके ख़िलाफ़ एक जो ऑपरेशन है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में पाकिस्तान के अफसरान व जवान शहीद हो गए। अभी चंद दिन पहले एक बहुत ही नौजवान लेफ्टिनेंट जो है उसने अपनी जान कुर्बान की। तो दूसरा जो है वो एक प्रोपेगेंडा है जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ये प्रोपेगेंडा आज का नहीं है। गो आज के दौर में सोशल मीडिया की वजह से उसने एक नया रंग अख्तियार कर लिया है, उसके असरात भी बढ़ गए हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा जो है ये तो बहुत पहले से जारी है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ सूबों के कौम परस्त भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये प्रोपेगेंडा तो बहुत पहले से जारी है, और ये इसकी इब्तिदा जो है वो शुरू हो गई थी जिस वक्त हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर पाक फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ा बलूचिस्तान में। उसमें खान अफ़ के जो भाई थे छोटे प्रिंस, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा उस मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था जो खान अफ़ ने पाकिस्तान के साथ
بلوچستان کے الحاق کے لیے وہ ایک جرگے کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ایک معاہدہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور انہوں نے بغاوت کر دی, اور بغاوت جب کی تو انہوں نے اپنا قائد اعظم نے حکم دیا کہ نہیں, ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. یہ آپریشن 2 سال تک جاری رہا, جس کے بعد وہ عناصر جو تھے جو بغاوت پر تلے ہوئے تھے وہ پھر افغانستان فرار ہونے پر مجبور ہو گئے. اس سے قبل جو ہے وہ خوبہ, اس وقت کا ہمارا جو صوبہ سرحد ہے جو بعد میں خیبر پختونخوا بنا, وہاں پر بھی ایک ایلیمنٹ موجود تھا جو گریٹر پختونستان چاہتا تھا, اور افغانستان اور انڈیا ان کی پشت پناہی کر رہے تھے, ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے تھے, ان کو مالی امداد بھی فراہم کر رہے تھے. اور شاید ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہ علم ہی نہ ہو کہ باقاعدہ جس وقت پاکستان بنا تو پاکستان جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اقوام متحدہ کی رکنیت کے وقت افغانستان واحد ملک تھا, اور پھر افغانستان کے اندر جس وقت ان کا صدر یا کوئی وزیر یا کہیں بھی کوئی جس وقت اس کے آفس میں کوئی جاتا وہ ملاقات کرتا تو ایک طرف افغانستان کا جھنڈا ہوتا اور دوسری طرف انہوں نے گریٹر پختونستان کا جھنڈا رکھا ہوتا تھا کہ یہ بھی ہمارا حصہ ہی ہے. اور اس میں رکاوٹ جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانی دینے والی پاک فوج ہی بنی رہی. کیونکہ یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے پاک فوج کے خلاف, یہ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے اور آج بھی جاری ہے. اب اس میں اضافہ یا اس کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر شخص تک اس کی رسائی ہے. بچے بھی اسے دیکھ رہے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ جن کا کوئی اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک عام ریڈی بان جو ہے ان کی نظر سے بھی گزر رہا ہے, تو ان کے ذہن کو بھی پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی فوج کے خلاف. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ فوج ہی ہے جو اپنی ملک کی سلامتی اور جغرافیائی حدود جو ہے اس کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہے. بالکل. اچھا 2 دہائیوں سے جو ہے پاک فوج دہشت گردی کے خلاف مسلسل جنگ لڑ رہی ہے, ایک عزم ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں آرمی چیف کا یہ جو حالیہ خطاب تھا اس میں جو انہوں نے بیان دیا کس اہمیت کا حامل ہوگا اور کیا اثر پڑے گا خیبر پختونخوا کی عوام پر اس بیان کا؟ دیکھیے انہوں نے ایک تو خیبر پختونخوا کے عوام کی جو قربانیاں ان کو سراہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ قربانیاں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی میں وہاں کے عوام کا جانی نقصان ہوا, اس کے علاوہ ان کا کاروبار بھی متاثر ہوا, ان کے روزمرہ زندگی متاثر ہوئی. اور پھر یہ اس طرح کا جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, جو دہشت گرد قوتیں ہوتی ہیں یا ملک دشمن قوتیں ہوتی ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو اپنی فوج کے خلاف کھڑا کیا جا سکے. اور وہاں بھی دشمنوں کی یہ جو کوشش تھی وہاں کے عوام نے ہمیشہ ناکام بنائی ہے. اس سے قبل ضرب عضب کے دوران جس وقت وہاں سے باقاعدہ قبائلی اضلاع سے لاکھوں کی تعداد میں خاندانوں کو ایک دوسری جگہ منتقل کیا گیا, تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی کہ ایک بڑے مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کاروبار ہر چیز چھوڑی اور ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے. اور یہ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا, کیونکہ دہشت گردوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے اندر گھس کر عوام کے اندر سے جو ہے سیکیورٹی فورسز پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی جوابی کارروائی میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. لیکن پاک فوج نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو عوام میں چھپے ہوئے دہشت گرد تھے ان کو نشانہ بنانے کی بجائے پہلے تو عام آدمی جو سول آبادی تھی ان کو دہشت گردوں سے الگ کیا, اور انہوں نے باقاعدہ وہاں کے جو عوام تھے انہوں نے بھی انتہائی خوش دلی سے اس اقدام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ پاک فوج کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا. یہ ان کا تعاون جو تھا صرف ہماری فوج کے ساتھ نہیں تھا بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑا, اپنے کاروبار چھوڑے, ٹھیک ہے, اور پھر کیمپوں میں جا کر منتقل ہو گئے. یہ ایک ایسی قربانی ہے جس کو پوری دنیا میں جو ہے حیرانگی کے ساتھ سراہا گیا خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے. اور آج بھی ان کا جذبہ جو وہی ہے, وہ اتنے ہی پکے پاکستانی ہیں جو اس وقت تھے جب وہاں پر ریفرنڈم ہوا صوبہ سرحد میں کہ وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ چاہتے ہیں کہ نہیں. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 96% جو ووٹ تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کی ان کی سپورٹ میں ملے. اور یہ ایک ان کی محبت جو تھی پاکستان کے ساتھ, ایک لازوال محبت, وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے کہ آج وہ ہے وہ دہشت گردوں کے چکر میں آ کر جو بھی حالات ہیں ان کو وہاں پر صحبتیں ہیں لیکن دہشت گردی سے جو نمٹ رہے ہیں, بہت واقعی یہ سراہنا جو ہے قابل تعریف عمل ہے یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا. اور پھر جس وقت یہ کہ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دانشور اور قوم پرست جو لوگ ہیں
وہ تانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو, ہماری فوج کو تانا بھی دیتے ہیں کہ جو ان کی پالیسی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی افغانستان کے حوالے سے, اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو 5واں صوبہ بنانا چاہتا تھا. حالانکہ یہ پروپیگنڈا ہے, پاکستان کے کبھی یہ عزائم یا مقاصد یا پاک فوج کے نہیں رہے. ہاں, لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ چونکہ پاکستان کا جغرافیہ اس طریقے سے ہے کہ انڈیا کے ساتھ کسی بھی جنگ کی صورت میں ہمارے جو اثاثے ہیں وہ ایک طرح کے غیر محفوظ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کسی ہوائی حملے کے نتیجے میں. تو پھر دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اپنی پشت جو ہے کم از کم محفوظ رہے اور ہماری پشت پر مغرب کی طرف ہمارے دشمن نہ ہوں. تو پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی افغانستان کو, اور ان کے لیے قربانیاں بھی تھیں, اور یہ قربانی یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے 50-60 لاکھ کی تعداد میں مہاجرین جو ہے اپنے ملک میں ہم نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے. اور حالانکہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے لائل نہیں ہیں, ان کی لائلٹی آج بھی افغانستان کے ساتھ ہے, جبکہ وہ کما یہیں سے رہے ہیں اور اپنا خود کو افغانی ہی کہتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستانی ہی پاسپورٹ پر ویزے لگوا کر یورپ جانے والوں نے جس طریقے سے وہاں فرینکفرٹ میں جرمنی میں پاکستان کا جھنڈا اتار کر اس کی بےرحمتی کرنے کی کوشش کی. پھر افغان کرکٹ ٹیم جنہوں نے پاکستان میں پیدا ہو کر یہیں جم پل کر یہیں سے کرکٹ کھیلنا سیکھی, اور اب وہ جو ہے وہ پاکستان سے نفرت کا اظہار کرنے میں کوئی جو ہے کسر نہیں چھوڑتے. تو ٹھیک ہے, اس میں پھر صاف ظاہر پاکستان کے عوام بھی جو ہے ان کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو یہاں افغان رہ رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی ہمارے یہاں عوام میں وہ رد عمل سامنا نہیں آیا جو کہ باقی دیگر کیا کسی اور جگہ پہ ہو سکتا تھا. اور اس میں صاف ظاہر ہے یہاں ایک اور جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا, جو پاکستان میں پاکستان کی فوج کے خلاف جس طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو ڈیگال جو اپنا فرانس کے جنرل تھے, پھر صدر بھی رہے, ان کا ایک بڑا زبردست قول ہے جو جس وقت دوسری جنگ عظیم جاری تھی اور جرمنی کی فوج جو ہے وہ فرانس کے بہت سارے علاقے پر قابض ہو چکی تھی, تو فرانس کی جو عوام تھی ان کے جذبات جو تھے یا ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ اپنی فوج کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کی حمایت چھوڑ دی. اس وقت یہ ڈیگال جو تھے وہ فرانس سے باہر تھے, لندن میں مقیم تھے. بہرحال انہوں نے وہاں سے ایک تقریر کی اور وہ تقریر یہ تھی کہ فوج تو رہے گی, اگر آپ کی نہیں ہوگی تو دشمنوں کی آ رہے گی. اور اس کا یہ جو جملہ تھا یہ اس نے ہٹ کیا فرانس کی عوام کو. انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ اگر یہ ہماری اپنی فرانس کی فوج جو ہے وہ تو ہماری اپنی فوج ہے, اگر یہ نہیں رہے گی اور ہم اس کے مخالف ہو گئے تو پھر فوج تو رہے گی, وہ دشمن کی آ جائے گی اور دشمن ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا. تو وہ پھر باقاعدہ وہ ساتھ نکلے اور انہوں نے اپنی فوج کا ساتھ دیا اور جرمن فوج کو پھر فرانس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو ہمارے بھی یہاں لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ فوج تو رہے گی, اگر ہماری اپنی نہیں ہوگی تو پھر دشمن کی آ جائے گی. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کی فوج آ کے وہی برتاؤ کرے جو دشمن کی فوج کیا کرتی ہے کسی بھی علاقے میں, تو پھر ان کی مرضی ہے. لیکن وہ اپنے نسلوں کے ساتھ اگر اس طرح دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے حال پہ رحم کرے اور ان کو صحیح سمت عطا کرے سوچ کی. ورنہ یہ بیٹھ کر اور اے سی لگے ہوئے ڈرائنگ روموں میں اور بیڈ روم میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ پاک فوج کے خلاف تبصرے کرنا, ان کے اوپر تانہ زنی کرنا, ان کے اوپر الزام تراشی کرنا صرف سیاسی مقاصد کے لیے کہ میری اگر آج پسند کی جو جماعت ہے وہ اگر اقتدار میں نہیں ہے تو پھر فوج کا میں سب سے بڑا مخالف ہوں, اس کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈا بھی کر سکتا ہوں. تو پھر وہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی یہی ان کا طریقہ کار ہوگا کہ جو بھی اقتدار میں نہیں ہوگی, بھئی آپ اپنی روٹس اپنے جو طریقہ کار ہے عوام کا سیاست ہے اس کی طرف توجہ دیں, اس میں فوج کو تو اس طریقے سے جو ہے نا متون نہ کریں. فوج جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, فوج جو ہے اس کا جو فرض ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے صرف سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, اس نے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور ہر وہ چیز ہر وہ قوت جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے یا جس کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو پاک فوج نے اس کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے اور ان کا کلا کما بھی کرنا ہی ہے. اور یہی تو ان کی تقریر تھی اور انہوں نے اس میں قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ بتایا کہ یہ جو خوارج ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں یا وطن کے جو دشمن ہیں وہ اپنی وہ جو ہے اس سے ہمیں جو ہے خبردار رہنا چاہیے اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے
کہ وہ ہمارے لیے کس طریقے سے جو ہے ہمارے ذہن کو خراب کرنے کی، زہر آلود کرنے کی کوشش کرتے ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے۔ آرمی چیف نے فساد فلرز کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا اسی اپنے بیان میں، اسی خطاب میں جو انہوں نے پی ایم اے میں کاکول میں انہوں نے دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک اپنی ملک سے جو ہے محبت کا جذبہ اور اپنی آرمی سے جو ہے پاک فوج ہمارے لیے جو اتنی قربانیاں دے رہی ہے اس کے لیے ہمیں جو ایک جذبہ رکھنا چاہیے، اس کی کتنی ضرورت ہے ہمیں اس وقت؟ دیکھیے، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں یوتھ جو ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں، وہ آج بھی اپنی فوج سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے آپ یہ دیکھیے تعلیمی اداروں سے مختلف شہروں میں جو طالبات اور طالب علم جو ہیں وہ جاتے ہیں اور چھاونیوں میں اور فوجیوں سے ملتے ہیں، ان کا اسلحہ اور ہر چیز دیکھتے ہیں، ان کی پیشہ ورانہ جو تربیت ہے اس کا اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اپنا وہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک محبت کی فقید المثال اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور پروپیگنڈا جو ہے اگر سامنے رکھیں تو وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پوری قوم جو ہے اپنی فوج کے خلاف ہو گئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور آج بھی ہمارے نوجوان جو ہیں ہمارے ملک میں ہر سطح میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں وہ اپنی فوج سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر فوج واحد ادارہ ہے جس میں بھرتی کا عمل جو ہے مستقل جاری ہے، باقی محکموں میں تو اس طریقے سے نہیں ہے۔ لیکن آج بھی ہمارا نوجوان جو ہے وہ جس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے، جو پریفر وہ کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے فوج میں جو ہے وہ اپنا بھرتی ہو جائے اور کیڈٹ بنے اور باقاعدہ جو ہے فوج میں شامل ہو کر پاکستان کی خدمت کرے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ اگر نفرت کا بیانیہ بنا کر اور سوشل میڈیا پر اس کو پروپیگیٹ کر کے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ نہیں ہم نے فوج کو فتح کرنا ہے، تو بھائی آپ جملہ بازی سے اور اس طریقے سے گفتگو سے تو آپ فوج کو فتح نہیں کر سکتے، اور فوج کو اس طریقے سے کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا، خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر جب کہ فوج ہی امین ہے ہماری سلامتی کی، اور دشمن دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے ہی ہے بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا ہے، وہاں بھی یہی تماشا کیا گیا تھا، اور یہی وہاں کے عوام کو پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کے ذریعے ورگلا کر جو عوام بنگلہ دیش کے عوام نے 50 سال تک بھگتا ہے جو ظلم اور جبر، تو پھر اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا نا۔ آپ دیکھیے کہ کیا کچھ ہوا وہاں، بنگلہ دیش کے عوام کس طریقے سے پر نکل کر باہر آئے، اور وہ سارا جھوٹ اور وہ ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے طے کر کے اور برباد کر کے رکھ دیا جو جھوٹا بیانیہ تھا انڈیا کا۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پاک فوج کا ساتھ دیں، پاکستانی عوام جو ہے وہ پاک فوج کا ساتھ دے دہشت گردی کو، ملک سے مکمل دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے؟ اس میں یہ پہلے میں نے یہ ابھی گزارش کی کہ جو اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے جس میں یہ دہشت گرد فورسز جو ہیں وہ کسی ملک میں داخل ہو کر اور خفیہ طور پر جو ہے وہ لڑائی یا اس طریقے کی کارروائی کرتے ہیں، تو وہ یہ ساری کارروائی پبلک کے اندر چھپ کر کی جاتی ہے۔ اور پاکستان کا کمال یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی اس جنگ میں جس طریقے سے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس میں امریکہ، برطانیہ اور بڑی جو ممالک ہیں وہ بھی حیران تھے کہ پاکستان نے اتنا بڑا جو حملہ تھا دہشت گردوں کا، ابھی تو وہ پیک نہیں ہے، ٹھیک افغانستان کے اندر سے امریکہ کا چھوڑا ہوا استعمال کرتے ہوئے دہشت گرد آتے ہیں اور کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف روزانہ کے حساب سے آپریشن بھی جاری ہیں جو کہ شاید اس طریقے سے اس کی خبریں نہیں آتی۔ ہاں، جب کوئی شہادتیں 2-4 ہو جاتی ہیں، ہمارے افسر وہ جوان شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ قربانی دی، لیکن یہ کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی تو مستقل جاری ہے۔ تو اس میں سب سے اہم کامیابی پاکستان کی حکمت عملی کی یہ ہے کہ پاک فوج نے اشتعال میں آ کر عوام کے اندر سے کہیں سے بھی جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس پر وہ فوج ہماری نہیں چڑھ دوڑتی، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس بیس کے ذریعے پتہ چلایا جائے کہ دہشت گرد کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کہاں انہوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے، اور پھر ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جائے اور وہاں سے ان کا صفایا کیا جائے۔ اس میں بہرحال جو ہے عوام کا یہ جو حمایت ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ جس کو ہم انٹیلیجنس بیس بولتے ہیں تو وہ عوام کی حمایت ہی ہوتی ہے نا جی، عوام ہی کی طرف سے معلومات ملتی ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گرد موجود ہیں، فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دشمن نے جتنی بھی کوشش کی ہے پچھلے 20 سالوں میں یا 2002 کے بعد کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کے عوام کو
अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करें, वो उसमें पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं। और आवाम जो है इस बात का इदराक रखते हैं कि पाक फ़ौज ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं जंग के दौरान, और उसमें ख़ास तौर पर हमारे जो अफसरान हैं उनकी तादाद किसी भी जंग में एक जो रेशो होती है वो पाकिस्तान के अंदर अफसरान की शहादतों की इस वक्त तारीख़ी तौर पर सबसे ज़्यादा है। और ये इस बात की दलील है कि हमारा फ़ौज का अफसर हो या जवान, वो उसका मोराल आज भी उसी तरीके से हाई है और वो लड़ाई से और दुश्मन का मुकाबला करने में घबरा नहीं रहा, बल्कि जहाँ कहीं ऑपरेशन होता है, कार्रवाई होती है, तो जो अफसर उसको लीड कर रहा होता है वो फ्रंट पे होता है। वो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई गोली आए तो सबसे पहले उसका सीना उसके सामने हो। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा जो है फौज के साथ साथ फौजी जवानों के साथ साथ अवाम के भी मोराल बहुत हाई हैं। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। पाक फ़ौज जो है उसकी कुर्बानियों की कोई मिसाल नहीं मिलती और हमारी अवाम भी जो है इकरार करती है पाक फ़ौज की तमाम कुर्बानियों का। और उसी के साथ ही अपने आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अपनी होस्ट फ़िज़ा मरियम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।